बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुबशर मजीद मिर्ज़ा TNN न्यूज़ के साथ प्रोग्राम सियासी बात में। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी सियासी रहनुमा से बात करते हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ का हिस्सा है उभरती हुई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक निज़ाम, उसके चेयरमैन डॉक्टर शहजाद लतीफ़, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं। इनसे बात करते हैं कि इनकी सियासी जमात के मकासद क्या हैं, वो पाकिस्तान में क्या चेंज लाना चाहते हैं। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बताइएगा, आप 150 के करीब पहले सियासी जमातें हैं, आपने क्यों सियासी जमात बना ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यार दरअसल ये है कि 150 में से मुझे एक पार्टी का बताएं जिन्हें के मंशूर इस तरह का है कि एक वाकई तौर पे एक हकीकी जमहूरी और इकनॉमिक जो ना वो चेंज लेके आ रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक किस्म का एक मंशूर अवाम को दिया है कि वो वाकई हम कह सकें कि बाकी यार ये एक हकीकी रेवोल्यूशनरी चेंज पाकिस्तान में लेके आ सकेंगे। देखें, जो मंशूर होता है वो तो एक लिखा हुआ एक तहरीर होती है, डॉक्यूमेंट होता है। वो जिस सियासी जमात का हम उठाएंगे उसमें बड़ी ही खूबसूरत बातें लिखी होंगी, लेकिन जब बात हुकूमत में आने की होती है, जब प्रैक्टिकल वर्क करने की होती है, तब जो है वो पता चलता है पार्टी का। तो आप हुकूमत में आने के हवाले से क्या कहते हैं? जब आप हुकूमत में आएंगे क्या करेंगे? दूसरा, साथ मैं ये क्वेश्चन ऐड कर दूं कि आपका जो सियासी निज़ाम है, हुकूमती निज़ाम, वो आप किस पे बिलीव करते हैं, पार्लिमानी निज़ाम या सदारती निज़ाम? एक पहला आपका जो सवाल का जवाब है पहले हिस्से का, वो ये है कि वो बात सही है। जब आपको किसी पार्टी को मौका मिलता है तो वो उस वक्त देख सकते हैं कि आप उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ये है कि पहले तो हमें आवाम को शऊर देना है कि वो अपने जो भी पार्टी को चूज़ करते हैं वो वोट करने के लिए, आया वो उसको देखते हैं कि वो जो मंशूर है वो वाकई में पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा आपका सवाल जो है कि हमारा मंशूर क्या है, उसमें ये है कि हम इंशाल्लाह एक पार्लियामेंट्री निज़ाम के बदले सदारती निज़ाम लेके आना चाहते हैं। लेकिन जो आम लोग कहते हैं कि सदारती निज़ाम आ जाए, सदारती निज़ाम आ जाए, तो ये मैंने और भी बहुत से चैनल्स में बोला है कि सदारती निज़ाम इट्स नॉट अ पैनेसिया बाय इटसेल्फ। ये आप नहीं कह सकते कि सदारती निज़ाम आ जाएगा तो पाकिस्तान बहुत ही ऊपर डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा, पॉलिटिकली, सोशली, इकनॉमिकली। इस तरह नहीं होगा। उसके लिए मैंने जो एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया है वो ज़रूरी है। और ये मैं आप अगर अपने नाज़रीन को दिखाना चाहें कि ये मैंने एक प्रपोज किया स्ट्रक्चर, एक बहुत ही कंसाइस है, एक बहुत ही छोटा है। और उसमें ये है कि अभी जो आप 10,000 अरब रुपया हर साल लगाते हैं हुकूमत को चलाने में, और उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जो कि तकरीबन 10% GDP का बनता है। ये बहुत खतीर रकम है, बहुत बड़ी रकम है। और यही रकम हम गरीबों पे, आपके मेडिसिन पे, आप एजुकेशन पे क्यों ना लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों ना लगाएं। तो ये चीज़ है कि हम उस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हुकूमत को छोटी किया जाए, छोटा किया जाए। मैंने एक हायर आर्टिकल स्ट्रक्चर दिया है हुकूमत का पाकिस्तान के लिए प्रपोज किया है। उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 20 आपका मिनिस्टर्स और अपना एडवाइजर्स होंगे। उसके बाद हमने डिवॉल्व कर दिया है प्रोविंसेस को इंटू डिविजनल लेवल गवर्नमेंट, ताकि वो एक पूरा जो पाकिस्तान में 30 डिवीजन होंगे और उसमें एक बराबर की पब्लिक सर्विस मिलेगी। जाए कि हम एक सियासी तौर पे एक लाहौर को अरबों रुपए लगा दें, और दूसरे जो आप छोटे शहर हैं जैसे लिया है, बन्नू है, जो भी हर पूरे पाकिस्तान में छोटे छोटे शहर हैं, वो मुंह तकते रहे। ये भी तो नाइंसाफ़ी है ना। जी जी। तो इसके लिए हम ज़रूरी चाहते हैं कि एक बराबर का एक यूनिफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो पूरे पाकिस्तान में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, और इंशाअल्लाह उसके लिए पूरे पाकिस्तान को बराबर की सोशल सर्विसेज मिलें,
پبلک سروسز ملیں اور یونیفارملی پاکستان ترقی کرے. دیکھیں ڈیولوشن آف پروونسز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہاں پہ تو صوبوں کے نام ہی لسانی بنیاد پر ہیں. یہ تو ایک نئی بحث چھڑ جائے گی کہ ہم سے ہماری لسانی شناخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی, اس کو کیسے پھر کور کریں گے آپ؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے. the thing is اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ لسانی زبان زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ اپنی ترقی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. صحیح. یہ چیز ہم نے اپنے عوام کو سمجھانی ہے. ان کو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی شعور دینا ہے, ان کو یہ سمجھانا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کی زبان آپ کی ہے, اور پورے پاکستان کی زبان ہے وہ. ہم سندھی کی زبان کو بھی پیار کرتے ہیں, پنجابی کو بھی کرتے ہیں, پشتو کو بھی کرتے ہیں, بلوچی کو بھی کرتے ہیں. اس طرح ساری زبانیں اپنی ہیں, لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ترقی کس طرح ہماری ہو رہی ہے. صحیح ہے. وہ زیادہ ضروری ہے. سیاسی اور معاشی نظام کی حقیقی تبدیلی کی آپ بات کرتے ہیں. تبدیلی کا پہلے بھی ذکر آیا, عمران خان نے تبدیلی کا دعویٰ کیا, اب تبدیلی اپ گریڈ ہو گئی, حقیقی تبدیلی, یہ کیا ہے؟ ہم کبھی بھی کسی سیاستدان کو, کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہم بیڈ ماؤتھ نہیں کرتے. یہ ہمارے جو نا ایک سیاسی اپنا کیا بولتے ہیں اس کو, پازیٹیوٹی کی ایک علامت سمجھا ہاں اس کو ہم پازیٹیوٹی تو کہہ لیں, لیکن ہمارا ایک منشور کا حصہ ہے کہ ہم کسی کو بیڈ ماؤتھ نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے, کہ ہمارے حق چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو بولے کہ بھئی اس نے یہ نہیں کیا, اس پارٹی نے یہ نہیں کیا, اپنے وہ جب اس نے وعدہ کیا تھا یہ نہیں کیا. ہم نظام کی بات کرتے ہیں, صرف اور صرف نظام کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نظام کو صحیح کر دیں, اور آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ان کا کام ہے کہ بھئی آیا وہ جو پیسے نکلوانے کی بات کر رہے تھے, جو بھی حکومت, میں نام بھی کسی کا بھی نہیں لیتا, کہ آیا انہوں نے پیسے نکلوائے کہ نہیں نکلوائے. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ نظام کو اچھا کریں, انسٹیٹیوشنز کو امپاور کریں, اور وہ ان کو پھر بولیں کہ بھئی یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کو جو آپ کو چاہتے تھے ہم نے کر دیا, آپ کو امپاور کر دیا, آپ کے اوپر اتنے پیسے لگا دیے, آپ کو وکیل نے لے کے دے دیے, اور اب آپ کہیں جائیں نا, آپ ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی کس نے کتنے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں, لوٹے ہوئے ہیں, اس میں سے نکلوائیں. 4 سال پہلے جب آپ نے پارٹی کی بنیاد رکھی تو آپ نے ایک سلوگن دیا, بہت ہو گیا, جس کو عمران خان نے بھی کاپی کیا, مریم نواز شریف نے بھی کاپی کیا, حمزہ شہباز نے بھی کاپی کیا. یہ بہت ہو گیا ہے کیا؟ کیوں آپ نے یہ سلوگن منتخب کیا؟ یہ میرا خیال ہے بڑا آسان سوال ہے, اس لیے کہ آپ 75 سال میں پیچھے دیکھیں نا, تو میرا خیال آپ خود ہی جب سو کے اٹھیں گے بھی دیکھیں گے تو بہت ہو گیا. یہ تو آپ کو بچے کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے پیچھے 75 سال سے, تو اس کا جواب ان کو مل جائے گا, بہت ہو گیا. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی الیکشن کروا لیں تو وہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس سے بہت چینجز آ جائیں گی. یو کین ناٹ اسیوم دیٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی نئی حکومت آئے گی تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا. وہی چہرے ہوں گے نا بالکل جو 4 سال پہلے تھے یا 8 سال پہلے تھے, جو حکومت 8 سال پہلے تھی, وہ اس سے کیا آپ کو فرق ملے گا؟ لوگ وہی ہیں. انلیس کہ آپ اس پارٹی کو ایک نیا روپ دیں, اس کو ایک نیا سوچ دیں, پھر وہ آپ اس کو انشاءاللہ ایک نئی دے سکتے ہیں, شیپ دے سکتے ہیں پاکستان کو. ڈاکٹر صاحب, یہی چہرے مختلف پارٹیوں کا حصہ بن کے دوبارہ سے پھر منتخب ہو کے اسمبلی میں آ جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عوام میں اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ سیاسی شعور کتنا ضروری ہے ایک عام آدمی کے لیے؟ سیاسی شعور ہی تو سب کچھ چیز ہے جو ہمیں لیک کرتی ہے, جو ہمیں دینی ہے عوام کو, خاص کر یوتھ کو, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھی ہم پچھلے 75 سال میں کیا کھویا ہے. پایا تو بہت کم ہے, کھویا ہی کھویا ہے. تو اس کو ہم نے سوچ دینی ہے, نئی سوچ دینی ہے عوام کو, خاص کر یوتھ کو, کہ بھئی یہ دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے, کہ آپ کیا کر سکتے ہو ایز اے یوتھ. تو اس کو ہم نے سمجھانا ہے کہ بھئی یہ آپ کو جو نا یہ پارٹی ہم نے ایک بنائی ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے, اس کا مینیفیسٹو پڑھنا ہے, اس کو الحمدللہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اس پارٹی میں, آپ بھی جوائن کرو اور اس کے ساتھ دیکھو کہ آپ کیا کر سکتے ہو پاکستان کے لیے. آپ پارٹی کے مرکزی چیئرمین ہیں,
پراڈو شراڈو تو آپ نے رکھی ہوگی, بڑا بنگلہ, اور آپ کے ڈیرے پہ تکے کباب, پراٹھے شراٹھے تو چلتے ہوں گے. بن دیئر ڈن دیٹ, ایک امریکن ٹرم ہے, بن دیئر ڈن دیٹ. اللہ کا شکر ہے, سارا کچھ اللہ میں نے دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب پاکستان کے لیے آتا ہے تو میں 40 سال وہاں پہ چھوڑ کے سارا کچھ میں نے کیا الحمدللہ. لیکن میں سوچتا ہوں کہ یار اب 40 سال ہم نے اپنے لیے کیا سارا کچھ, اب ٹائم ہے کہ ہم کچھ پاکستان کے لیے کریں. میں ایک ڈھابے پہ بیٹھا ہوا تھا, کھانا کھا رہا تھا, تو ایک دور سے بچے 2 آئے, بیچاروں نے پانی پکڑا ہوا, دور سے اٹھا کے لے کے آ رہے تھے. تو میں نے تصویر لی, بچوں کو بولا بھی آپ ٹھہرو ادھر. ان کو میں نے تصویر لی اور میں نے بچے کو امریکہ فوٹو بھیجی. تو وہ کہتے ہیں ابو, میں نے نیچے لکھا کہ میں these are the people I want to do something for. تو وہ بچہ میرا کہتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں پاکستان کے, صرف یہ کہ اس کے ماں باپ پاکستانی ہے, وہ لکھتا ہے ابو you stay there and do something for these people. I'll manage your businesses. 16 سال کا تھا ابھی وہ صرف. یعنی کہ وہ سوچ دیکھیں کہ وہ یہ چیز ہے کہ وہ آپ جو نا سوچ اس کو لے کے آگے چلیں. آپ نے ایک بک بھی تحریر کی ہے, تو بک میں کیا ہے, اور کیا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک بک, اس بک میں کچھ موجود ہے؟ یہ میں نے کتاب لکھی ہے Enough is Enough. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے سٹرکچر کو جو پاکستان کے پولیٹیکل, اکنامک اور سوشل اینڈ بیوروکریٹک, وہ سارے سٹرکچر جو ہمارے پاکستان میں ہیں اس وقت, وہ ایکسپلین کریں اپنے یوتھ کو اسپیشلی, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور کس قسم کی ان کی ایشوز جو نا وہ فیس کر رہے ہیں. تو یہ چیز میں ان کو ایکسپلین کر رہا تھا اس بک میں. اور دوسرا میں یہ ان کو جو اس بک کے ذریعے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو جو میں نے ایک پرپوز کیا اسٹرکچرل چینجز, پولیٹیکل, اکنامک, سوشل وغیرہ, ان کو تاکہ بتایا جائے کہ بھی آپ جو نا اگر یہ چیز اڈاپٹ کریں تو انشاءاللہ پاکستان میں خوبی بہتری آ سکتی ہے. جی ناظرین, ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی, اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس, اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز, پروجیکٹ مارکیٹنگ, ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے, جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس, جیون سٹی, سفاری سٹی اوکاڑا, الرزاق ویلاز, ایڈن گارڈن, گلشن زینب, فرید ایونیو, الحمرا بلاک, ساہیوال اسٹیٹ اینڈ نیو پروجیکٹ ان عارفالہ ڈیفنس سٹی ہاؤسنگ اسکیم. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی بات پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی اور معاشی تبدیلی لانے کے لیے سیاسی جماعت کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر شہزاد لطیف صاحب. ڈاکٹر صاحب, عام طور پر پاکستان کی جو سیاست ہے وہ الیکٹیبلز پہ چلتی ہے,
تو آپ الیکٹیبلز کہاں سے لے کے آئیں گے؟ پیسہ خرچ کریں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے، یا کچھ اور کریں؟ یہ تو ہم بالکل نہیں کریں گے کہ پیسہ خرچیں، اس لیے کہ پھر ہم تو وہ نہیں کہ وہی ہو گے نا جو وہ ہے. ہم تو اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ شو کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بولیں کہ بھئی ہم ٹوٹلی ڈفرینٹ پارٹی ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہے. تو ایز فار ایز کہ ہم اسمبلی میں کس طرح آئیں گے، ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں جو کہ نیت ان کی اچھی ہے، جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو لے کے آئیں آگے. تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس الیکشن جو ہوں گے انشاءاللہ ان میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں. اور ہم ان کا کرائٹیریا ہم نے ایک بنایا ہوا ہے کہ آپ نے کسی قسم کا کرپشن نہ کی ہو. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اندھا پیسہ ہو، بہت زیادہ پیسہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ پڑھے لکھے ہوں، تاکہ وہ ان کو اچھی نیت ہو. موسٹ امپورٹنٹلی اچھی نیت ہو کہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے جن کو وہ نمائندگی کر رہے ہیں جن کے لیے، وہ انشاءاللہ وہ ان کے لیے اچھا کام کریں. دیکھیں یہاں پہ تو ٹرینڈ ہے کہ جب تک ڈیرے آباد نہیں ہوتے، کچھ کھانا لنگر کھانا نہیں چلتا، جب تک گاڑیاں کارکنوں کو نہیں دی جاتی، الیکشن کیمپین چلتی نہیں ہے. 2-4 کروڑ روپیہ تو ایک عام سی بات ہے ایک ایم پی اے کے الیکشن میں. تو ایک غریب آدمی جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کیسے جیت پائے گا اس حالات میں؟ یہی تو چیز ہم چینج کر رہے ہیں، لوگوں کا ذہن چینج کر رہے ہیں. میں ابھی براڈو میں نہیں گھوم پھر رہا، ابھی میں مہران میں گھوم پھر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ہے کہ دا پوائنٹ از کہ ہم نے لوگوں کے ذہن کو چینج کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ واقعی کچھ، یہی تو نیشنز میں جو قوموں کے ریولوشن جو ہوتا ہے نا، اسی چیز پہ ہوتی ہے. آپ وہی کرتے آؤ سالوں، تو آپ کو چینج کیا آئے گی؟ یہی تو ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے اب تک کہ بھئی یہ اگر آپ کو یہ چیز آپ چھوڑو گے نہیں تو آپ کا جو 75 سال جیسے گزرے ہیں اگلے 75 سال بھی ویسے ہی گزریں گے. موروثی سیاست بھی بڑی عام ہے پاکستان میں. اگر ہم دیکھیں تو تیسری نسل جو ہے وہ سیاست میں لیڈر بنی ہوئی ہے. کیا آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ آپ کے بعد آپ کا بیٹا آپ کا لیڈر بنے گا؟ میرا بیٹا تو امریکہ میں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی ایسا کوئی انٹرسٹ ہے پولیٹکس میں. تو امریکن سٹیزن آبویسلی. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے 40 سال میں امریکہ میں رہا ہوں، تو ایک دفعہ بھی میں نے اپلائی بھی نہیں کیا امریکن سٹیزن کے لیے. میرے پاس صرف گرین کارڈ ہے اور پاکستانی پاسپورٹ ہے. تو ایز فار ایز موروثی کنسرن، اپنا سیاست از کنسرن، اس میں یہ ہے کہ نہیں، میں جو بھی اچھا ہوگا، جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کو میرے بعد اچھی طرح لیڈ کرے گا، تو اس کے پاس وہ جائے گا اس کا بٹن. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا پلان ہے وہ اتنا آسان ہے کہ آپ یہ اپنے ٹارگٹ بڑی جلدی اچیو کر لیں گے؟ اتنا آسان کام لگتا نہیں. آسان کام تو سب کر لیتے ہیں، مشکل کام ہے تو مزہ ہے یار. مشکل کام ہے تو مزہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان جب بنا تھا، ہمارے 2 قوموں کے ساتھ لڑائی تھی، ایک ہندوؤں کے ساتھ اور ایک آپ کے برٹشرز کے ساتھ. پاکستان بنا ہی ہے نا، بڑی مشکل کے ساتھ بنا. تو ہم تو یہ تو اپنے لوگوں کو صحیح کرنے میں لگے ہوئے نا، جد و جہد کر رہے ہیں. تو یہ ریلیٹیولی تو ایزیئر ہوگا انشاءاللہ. اچھا، آخر میں ہم پروگرام وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عوام کے نام آپ کا کوئی پیغام ہے تو ضرور. میرا پیغام صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ سیدھے ہو جائیں. پاکستان الحمدللہ کے لیے بہت کام کرنا ہے ہم کو مل کے. تو آپ اگر ہو سکے تو میری یہ کتاب پڑھیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارا منشور جو ہے وہ پڑھیں، اور تاکہ ہم انشاءاللہ اس کو مل کے ایک اچھا کام کریں پاکستان کے لیے. اور یہ جو پاکستان کے یہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی ہے، وہ انشاءاللہ وہ جو سسٹم ہے، وہ نظام ہے، وہ امپلیمنٹ کریں. تو یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مشکل کام ہی مزہ آتا ہے ان کو کرنے میں، اور وہ ہی اچھا رنگ لے کے آتے ہیں. شکریہ.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسٹوڈیوز میں ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو ضرور ہم اسٹوڈیو میں انوائٹ کریں گے. جزاک اللہ. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. سیاسی اور معاشی نظام کی حقیقی تبدیلی کے حوالے سے ڈاکٹر شہزاد لطیف صاحب سے ہم بات چیت کر رہے تھے، اور وہ ان کا جو سلوگن ہے بہت ہو گیا. ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں تبدیلی لے کے آئیں گے، اپنا مجوزہ حکومتی ڈھانچہ لاگو کریں گے اور پاکستان کو معاشی اور سیاسی میدان میں ترقی یافتہ بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مبشر مجید مرزا کو پروگرام سیاسی بات سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.